बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया है, मनसूख कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और जज एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब शाम के 7 बजे तक अदालत खोल कर बैठे रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी दरख्वास्त खारिज हो और मैं आज इश्तिहारी करार दे दूँ इमरान खान को। लेकिन ऐसा ना हुआ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को और चेयरमैन को बड़ा रिलीफ मिला। जबकि दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने भी अपना गुस्सा निकालते हुए इमरान खान के और फवाद चौधरी के तौहीन इलेक्शन कमीशन में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब ये भी देखेंगे कि वारंट गिरफ्तारी जारी करने का कोई अख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास। और साथ हम बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से 54 दिन जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से गुजर गए हैं और इस वक्त तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तौहीन अदालत शुरू हो गई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुकर्रर कर दिया है परवेज़ इलाही को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीटीआई का सदर मुकर्रर किया है परवेज़ इलाही को। परवेज़ इलाही काफ लीग के सदर थे और काफ लीग को छोड़ के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। इमरान खान का ये मानना है कि अगर वो बतौर इत्तेहादी हमारे साथ रहते तो हमें उनको नवाजना भी पड़ता और कल वो हमें ब्लैकमेल भी करते। जब वो हमारी जमात में आ जाएंगे तो चलना वही है जो इमरान खान चलाएंगे, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा क्लियर है और कारकुनान के पास सारी पावर्स, या जो बॉडी है जो इलेक्टेड बॉडी होती है पीटीआई की, उसके पास अख्तियारात हैं। अगर परवेज़ इलाही पीटीआई की पॉलिसी से हटेंगे तो इमरान खान भी कार्रवाई कर सकते हैं, आर्टिकल 63A भी लगेगा और सारी चीज़ें। और चूँकि परवेज़ इलाही ने इमरान खान के साथ पंजाब में भी निभाई है और मुश्किल वक्त में परवेज़ इलाही ने निभाई है और कोई उम्मीद नहीं रखता था कि ऐसा होगा, भले वो अदम एतमाद कौमी असम्बली की हो या वो एतमाद का वोट हो पंजाब का, और या वो असम्बली तहलील करने का मामला हो। परवेज़ इलाही जैसा बंदा वज़ीर आला का ओहदा दे रहा है, ये कोई आम बात नहीं थी। और इस वजह से इमरान खान ने यही बेहतर समझा और इमरान खान की यही ख्वाहिश थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएं ताकि आप हमारे डिसिप्लिन में आ जाएं, आप हमारी पॉलिसी के मुताबिक चलें। आप हमारी पॉलिसी से हट के चलेंगे तो कम से कम ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। आप हमारी पॉलिसी से हट के चलेंगे तो आप फारिग हो जाएंगे, हमारी पॉलिसी के साथ चलेंगे तो आपने हमारा हया किया है, हम आपका हया करेंगे। इसके अलावा और ये बेहतर एक फ़ैसला है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने बड़ा सोच समझ के ये फ़ैसला किया है। जबकि दूसरी जानब इमरान खान की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जो तादीबी कार्रवाइयाँ मेरे खिलाफ की जा रही हैं मुख्तलिफ पुलिस की जानब से और मुख्तलिफ थानों में, और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और तादीबी कार्रवाइयों से रोका जाए और गिरफ्तारियों से भी रोका जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई इमरान खान की जानिब से। इमरान खान की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, आई जी पंजाब, आई जी इस्लामाबाद, कमिश्नर लाहौर और सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के होम सेक्रेटरी को फ्रीग बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि मेरी उम्र 71 बरस है, जिस्मानी ज़ख्मों से मुकम्मल सेहत याब नहीं हुआ, कमज़ोरी है, बगैर सहारे के चल नहीं सकता। जो डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अल्टीमेटली इतना बड़ा सान्या हुआ और इमरान खान जैसा बंदा जो एक दिन घर बैठने वाला नहीं था बगैर एक्सरसाइज के, और इतना एक्टिव आदमी, उसको 3-4 महीनों से बैठना पड़ गया, तो इससे बड़ा कोई तकलीफ देह मरहला नहीं हो सकता। अब चूंकि इमरान खान को थ्रेट है और जिस तरीके से अल्लाह माफ़ करे मरे जो बेनज़ीर भुट्टो पर पहला हमला हुआ था वो नाकाम हुआ था और दूसरे हमले में बेनज़ीर भुट्टो की जान ले ली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि पेशियों की आड़ में हमला किया जा सकता है इमरान खान पर, और वो इस बात को हर अदालत में बता भी चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि अदालती इहाते में रश वाली जगह पर एक आसान टारगेट बन सकता हूँ, लिहाजा जब तक अदालत में पेशी के लिए मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम ना हों, गिरफ्तारी समेत कोई भी तादीबी कार्रवाई ना की जाए और जान को खतरे के पेश नज़र वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी लगाने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इंसाफ के तकाज़ों के पेश नज़र झूठे और सियासी केसों से महफूज किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जाएँ। साबिक़ वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। एतराज़ के मुताबिक दरख्वास्त के साथ मुसद्दक़ा नकूल नहीं है जो मुकदमात हैं और दरख्वास्त में मुतल्लिक़ा लोगों को फ़रीक नहीं बनाया गया। और इमरान खान के वकील की जानिब से ऑफिस एतराज़ात समेत समाअत को मुकर्रर करवाया गया है मुतल्लिक़ा बेंच में, और अब समाअत करेगा जस्टिस शाहिद करीम साहब का सिंगल बेंच
کل بطور آبجیکشن کیس اس کے اوپر سماعت ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ آبجیکشن ریموو ہوتا ہے یا آبجیکشن سسٹین ہوتا ہے. اور یہ بہت اہم درخواست ہے، اور اگر تعدیبی کارروائیوں سے روک دیتی ہے لاہور ہائی کورٹ تو پھر عمران خان کو پروٹیکشن مل جائے گی. بہرحال دوسری جانب خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی بامعنی مشاورت کے لیے گورنر کو دورے کی دعوت دی گئی ہے. اب یہ ایک تماشا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے جو خط بازی کھیلی جا رہی تھی. الیکشن کمیشن خط لکھتا ہے گورنر کو، گورنر خط لکھ دیتا ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم پر خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر گورنر کو دورے کی دعوت دے دی. اب الیکشن کمیشن اپنی حد تک سمجھتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں گورنر کے پاس جائے، گورنر ادھر نہیں آنا چاہتا. الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر گورنر سے رابطہ کیا اور انہیں اسلام آباد کے دفتر آنے کی دعوت دی. الیکشن کمیشن نے کہا آپ کی الیکشن کمیشن آمد ہمارے لیے باعث عزت ہوگی، آپ یہاں آ جائیں تو بامعنی مشاورت ممکن ہو جائے گی. دوسری جانب سیکرٹری الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھا جس میں ملاقات کے لیے تشکیل دی جانے والی کمیٹی سے متعلق آگاہ کیا. خط میں بتایا گیا کہ کمیٹی میں سیکرٹری الیکشن کمیشن، اسپیشل سیکرٹری اور ڈی جی قانون شامل ہوں گے. خط میں گورنر سے التماس کی گئی کہ اگر ممکن ہے تو آپ الیکشن کمیشن تشریف لائیں، یہ ہمارے لیے قابل عزت ہوگا، اور آپ کی آمد کی صورت میں چیف الیکشن کمشنر خود بامعنی مشاورت بھی کریں گے. اب یہ بامعنی مشاورت کون سی ہوتی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ جی اگر آپ آ جائیں تو چیف الیکشن کمشنر آپ کے ساتھ خود بھی ملاقات کر لیں گے. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ آج 54 دن باقی تھے. 30 اپریل کو جو الیکشن ہونا ہے تو 54 دن ایک آئینی ضرورت ہے کہ آپ 54 دن میں الیکشن شیڈول دے دیتے ہیں، اور پھر اس میں الیکشن شیڈول اس حساب سے دیا جاتا ہے. اس میں پہلے کاغذات نامزدگی ہیں، پھر اس میں اس کی جانچ پڑتال ہے، پھر مختلف جو ٹائم فریم آئین میں دیا گیا ہے. تو 54 دن ریکوائرمنٹ ہے، آج وہ ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن کو سارے کام یاد ہیں، صرف یہ کام یاد نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن نے آج بھی الیکشن شیڈول جاری نہیں کیا، اور ان کی جانب سے جو ڈرامے بازی ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن توہین الیکشن کمیشن میں عمران خان اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 28 فروری کو جس دن عمران خان اسلام آباد گئے تھے، الیکشن کمیشن نے بھی توہین الیکشن کمیشن کیس میں عدالت سجائی ہوئی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں تو گئے کوئی نہیں، وکیل ہی کوئی نہیں گیا. تو انہوں نے کیا کیا، فیصلہ محفوظ رکھا اور آج یہ فیصلہ سنایا ہے. توہین الیکشن کمیشن و چیف الیکشن کمشنر کیس میں مسلسل عدم پیشی پر عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں، جبکہ انہیں 14 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ان کا رویہ ناقابل برداشت ہے. فیصلے میں لکھا گیا کہ کسی عدالت نے بھی الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا. پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں اس پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شو کاز نوٹس بھی معطل کر دیا. جب شو کاز نوٹس معطل کر دیا تو اس کے بعد طلبی بنتی نہیں ہے، ذاتی حیثیت میں طلبی بنتی نہیں ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی توہین کرتے ہوئے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، ہم لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کو توہین عدالت میں بلائیں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ گزشتہ سماعت پر عمران خان خود پیش ہوئے، نہ کوئی وکیل ان کی طرف سے آیا. ایسے میں عمران خان کے وارنٹ جاری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے ضمانت کے لیے عمران خان کو 50,000 روپے کم چل کے جمع کروانے کا حکم دیا. دوسری جانب فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. تحریری فیصلے میں آئی جی پالیس اسلام آباد کو قابل ضمانت وارنٹ کی تعمیل کروانے کا حکم دیا اور فواد چودھری کو بھی 14 مارچ کو توہین الیکشن کمیشن کیس میں طلب کیا. مطلب یہ ہے کہ اب یہ مکمل طور پر عدالت بن کے بیٹھا ہے اور وارنٹ گرفتاری، الیکشن ایکٹ میں تو وارنٹ گرفتاری کا ذکر نہیں ہے. اب یہ کیسے از خود ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی شروع کر دی ہے، یہ فیصلہ پھر عدالتیں کریں گی کہ یہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا. جبکہ دوسری جانب عمران خان کے خلاف جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں جو بیٹھے رہے، سیشن عدالت کے جو جج ہیں ظفر اقبال صاحب، صبح 9 بجے سے انہوں نے عمران خان کو بلانا شروع کیا اور شام 7 بجے تک عمران خان کا انتظار کرتے رہے. عدالت میں جب صبح سماعت ہوئی تو جو محسن شاہ نواز رانجھا الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن بھی پیش ہوئے. جج نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا کہ عمران خان آج بھی پیش نہیں ہو رہے کیا، جس پر وکیل سردار مصروف خان نے بتایا کہ عمران خان کی پیشی کا مجھے نہیں معلوم، لیکن قانونی ٹیم کچھ دیر کے بعد آ جائے گی. جج نے کہا آپ کے پاس عمران خان کی کچہری کی پیشی کی کوئی معلومات نہیں ہے. وکیل نے کہا جی مجھے نہیں پتا، میری سینئر قانونی ٹیم جو ہے وہ 10 بجے آ جائے گی، وہ آ کے آپ کو بتائے گی. عدالت نے دریافت کیا کہ عمران خان کے ضامن پیش نہیں ہوئے.
جس پر وکیل نے بتایا کہ ضامن کو کیسے نوٹس کر سکتے ہیں، طریقہ کار مکمل نہیں ہوا۔ جج نے ریمارک کیا کہ ضمانت دینے والے پابند ہیں کہ عمران خان عدالت میں پیش ہوں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کیوں پیشی کا صبح صبح بتا دیا کریں، وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے 10 بجے کا وقفہ رکھا۔ وقفے کے بعد عمران خان کی جانب سے وکیل شیر افضل مروت عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وکالت نامہ 1-2 دن تک دے دیتا ہوں، عمران خان کی قانونی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف ہے۔ پھر انہوں نے عدالت نے کہا ٹھیک ہے جی، اس میں ہم عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس کو 2 بجے دیکھیں گے، 2 بجے والا پھر 3:15 بجے عدالت نے کہا کہ دیکھیں گے، 3:15 بجے والا بھی عمران خان کی جانب سے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہو گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3:15 بجے فیصلہ کیا، محفوظ کیا کہ جی 4 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ وہ فیصلہ آتے آتے 7 بج گئے اور جج صاحب بھی موجود رہے، اور جج صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جی، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا، اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو ریلیف دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج میں فیصلہ کر کے اٹھوں گا۔ میں نے بطور قانون کا طالب علم کسی بھی کیس میں، استغاثہ کیس میں، اس حد تک آنریبل ججز کو نہیں دیکھا کہ وہ اس معاملے پر اتنے زیادہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ بہرحال چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے عمران خان کے گرفتاری کے جو وارنٹ تھے وہ 13 مارچ تک ملتوی کر دیے، اور جب سماعت کا آغاز ہوا تو گرفتاری کے وارنٹ تو نہیں تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ گرفتاری کے وارنٹ تو نہیں تھے، وکیل نے بتایا کہ وارنٹ گرفتاری ہی تھے۔ عامر فاروق نے کہا عدالت آپ کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے بلا رہی تھی، آپ فرد جرم کی کارروائی کے لیے پیش ہو جائیں، اس کے بعد استثناء لیتے رہیں۔ چیف جسٹس نے کہا قانون تو سب کے لیے برابر ہے، آپ بتائیں عدالت کیا کرے، عدالت نے تو قانونی طریقہ کار ہی اپنانا ہے۔ اب وہاں الیکشن کمیشن کے استغاثہ میں جو عمران خان کا ضامن تھا، اس ضامن کے گھر بھی پولیس نے آج چھاپا مارا ہے، جبکہ جو ایک بڑے بھگوڑے مفرور اور اشتہاری کا ضامن ہے 50 روپے کے اسٹامپ پہ، وہ آج ملک کا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، اور ڈی فیکٹو جو وزیر اعظم ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے، جو مفرور اشتہاری ہے۔ 4 سال سے وہ نہیں آیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، یا عمران خان کے ضامن کے گھر پہ انہوں نے چھاپا مار کارروائی کی۔ عدالت نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا، وارنٹ منسوخ ہو گیا، آپ نے آج پیش ہونا تھا، نہیں ہوئے، اب بتائیں کب پیش ہونا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا عمران خان نے میرے سامنے بھی پیش ہونا ہے، 9 تاریخ کو آ جائیں، وہ وہاں بھی پیش ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرٹ پر آپ کو اس درخواست میں کچھ نہیں ملنا، مجھے بتا دیں کہ اس پر میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تاریخ بتا دیں کہ عمران خان کس تاریخ کو پیش ہو جائیں گے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کو سنگین سیکیورٹی کے خطرات ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ہمیں ہر روز سیکیورٹی تھریٹس کے لیٹر آ رہے ہیں، کیا ہم کام بند کر دیں؟ مجھے آئی جی نے آ کر کہا کہ تمام ججز کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے اور دیگر ججز کے لیے سیکیورٹی لے لیں، میں پبلک کو رسک میں ڈال کر خود سیکیورٹی کیسے لوں؟ انہوں نے کہا تھریٹس پر ہر ایک کو ہیں، مجھے ہر روز خطوط لا کر دیے جاتے ہیں، اسلام آباد کچہری میں آنے والے سائلین کو بھی تھریٹس ہیں، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور کچہری کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ خود بھی اپنے لیے تھریٹس بناتے ہیں، گزشتہ ہفتے جو ہوا آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ ہزاروں لوگ ساتھ لے کے آ جاتے ہیں۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ وکیل نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت والے واقعے کو یاد کریں کہ وہاں کیا ہوا تھا، وہاں ایک ہجوم تھا، کیا معلوم تھا کہ کون کس نیت سے آیا، جب آپ 2000 لوگوں کے ساتھ آئیں گے تو بات خرابی کی طرف جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیان حلفی دیتے ہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، آپ ابھی بھی پیش ہونے کو تیار نہیں، سسٹم کے ساتھ فیئر ہو جائیں۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ نے لکھا ہے اس حساب سے ہی سب نے جانا ہے، تو اور یہی ہماری عدالتیں تھیں جو نواز شریف کی زندگی کی ضمانت حکومت سے مانگا کرتی تھیں۔ بہرحال جو وکلا تھے انہوں نے کہا جناب مہربانی کریں، اس میں کوئی ہمیں ٹائم دے دیں، 4 ہفتوں کا عمران خان پیش ہو جائیں گے۔ عدالت نے کہا نہیں، 4 ہفتوں کا کوئی ٹائم نہیں ہے، مناسب بات کریں، کوئی 1 ہفتے کی بات کریں اور آپ ان سے پوچھ لیں۔ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا، وقفے کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ 4 ہفتوں کا ٹائم نہیں دے سکتے اور ہم اس معاملے پر دیکھ لیتے ہیں۔ جہانگیر جادون صاحب کو بلایا، ایڈوکیٹ جنرل کو، کہ عمران خان 9 مارچ کو پیش ہو جائیں تو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 9 مارچ کو پیش ہو جائیں۔ عمران خان کے وکلا نے کہا میں سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں۔ عدالت چیف جسٹس نے کہا کہ سیکیورٹی کو سیشن کورٹ یقینی بنائے گی، ہمیں اپنی نہیں عام لوگوں کی سیکیورٹی کی فکر ہے، عام شہریوں کی زندگی ہماری زندگی کے برابر اہمیت نہیں ہے، شہریوں کی جان کی میرے لیے زیادہ اہمیت ہے، جان اللہ کی امانت ہے، جس دن جانی ہے جانی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پھر فیصلہ محفوظ کیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے حوالے سے پھر عدالت میں جو ہے وہ عدالت نے عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے ان کو معطل کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ آپ مقررہ جو تاریخ ہے اس پہ آپ جا کے عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اب اس پہ پھر پاکستان تحریک انصاف دیکھے گی، 13 مارچ تک وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے ہیں، اور پھر 7 بجے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے عدالت بند کی اور وہ 13 مارچ کی تاریخ کر کے فرد جرم کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔